अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी कमा युहिब्बु रब्बुना व यरदा। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। वो बड़ा ही मेहरबान, निहायत रहम फरमाने वाला है, बदले के दिन का मालिक है। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने कलम के साथ लिखना सिखाया और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने इस्लाम के नूर की तरफ हमें हिदायत दी और इल्म और ईमान के रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई की। सब तारीफ अल्लाह के लिए है, बहुत ज्यादा तारीफ, पाकीज़ा तारीफ, जैसे हमारा रब पसंद करे और उससे राजी हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब वो सुबह फजर की नमाज के बाद यानी फर्ज नमाज के बाद सलाम फेरते थे तो एक दुआ पढ़ते थे। आप में से किसी बच्ची को वो दुआ आती? वो कौन सी दुआ थी जो फजर की नमाज पढ़ते ही आप अदा करते थे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। वो दुआ थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे दिन भर के लिए 3 दुआएं मांगते थे, या दूसरे लफ्जों में दिन का आगाज इन दुआओं से करते थे। पहली चीज जो आप मांगते वो क्या थी? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन, ऐ अल्लाह मैं तुझसे फायदेमंद इल्म का सवाल करता हूँ, व रिज़्क़न तय्यबन, और पाकीज़ा रिज़्क़ का, व अमलन मुतक़ब्बलन, और कबूलियत वाले अमल का। ये 3 चीजें हमें हर रोज चाहिए होती। इंसान जिस्मानी तौर पर एक सर्टन एज तक ग्रो करता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है और फिर कुछ अर्से के बाद उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। इसी तरह इंसान मेंटली जब तक तालीम हासिल करता रहता है, इल्म हासिल करता रहता है तो ग्रो करता रहता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है, ब्रेन सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं और फिर इंसान ने जो माजी में याद किया होता है वही चीजें उसको याद रहती हैं। बुढ़ापे में आपने देखा होगा कि बूढ़े लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि मैं कोई चीज पढ़ती हूँ मुझे भूल जाती है। वैसे तो अब यंगस्टर्स भी करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में ये मसला ज्यादा हो जाता है। लेकिन एक चीज मुसलसल जिसको ग्रोथ चाहिए होती है और ग्रो करती रहती है वो है इंसान का स्पिरिचुअली ग्रो करना, इंसान के ईमान का बढ़ना। ये जिंदगी बढ़ता रहता है अगर इसको बढ़ाया जाए, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होता है? उसके लिए इल्म नाफे चाहिए होता है, नफामंद इल्म चाहिए होता है। और नफामंद इल्म जो है वो 2 तरह का होता है, एक दुनियावी इल्म और एक दीनी इल्म। दीनी इल्म तो इंसान को हर हाल में फायदा देता है, लेकिन दुनियावी इल्म, उसमें से कुछ उलूम ऐसे हैं कि जो उसको फायदा देते हैं, लेकिन कुछ उलूम उसको फायदा नहीं देते। इसलिए बहुत जरूरी है ये बात कि इंसान ऐसा इल्म सीखता रहे जो उसको फायदा दे। आप माशाल्लाह सब के सब तालिब इल्म हैं और सब के सब इल्म हासिल कर रहे हैं, इल्म सीख रहे हैं, और इल्म सीखते हुए आपकी पूरी तवज्जो इस बात पे रहनी चाहिए कि जो कुछ आप सीख रहे हैं वो आपको फायदा भी दे। क्योंकि फायदेमंद चीज जब आप सीखते हैं तो उससे न सिर्फ ये कि आपकी जात को फायदा होता है, बल्कि उसके साथ साथ आप दूसरों को भी फायदा पहुंचाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक वो शख्स निहायत पसंदीदा है जो दूसरों के लिए फायदेमंद होता है, यानी खैरुन नासी अनफअहुम, कि जो सबसे बेहतरीन इंसान है वो कौन है? जो दूसरों को नफा पहुंचाए, दूसरों की खैर खाही करे, दूसरों की जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड करे, दूसरों के साथ भलाई करे, दूसरों का दिल खुश कर दे, दूसरों के इल्म में इजाफा कर दे, किसी को कोई खाना खिला दे, किसी की कोई मदद कर दे। अब मिसाल के तौर पर अगर आप मेडिसिन का इल्म पढ़ते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, तो आप कितने बेशुमार लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। एक बीमार इंसान बाजू का तड़प रहा होता है, दुखी होता है, मौत के करीब पहुंचा हुआ होता है, लेकिन एक माहिर डॉक्टर अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की मदद से जब उसकी तकलीफ दूर करता है, उसकी दर्द दूर कर देता है, तो उसके दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं। इसी तरह नर्सेज होती हैं, इसी तरह दीगर पैरामेडिकल स्टाफ होता है। तो आप देखें कि अगर इसमें इंसान की नीयत दुरुस्त हो कि मैंने अपने रब को राजी करना है, और इंसान उसका तरीका दुरुस्त करे, ईमानदारी के साथ अपना काम करे, तो उससे जो फायदा वो दूसरे को पहुंचाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला वापस उसको फायदा पहुंचाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है, अगर कोई शख्स अपने मुसलमान भाई की मदद में रहता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद में रहते हैं। यानी गायबाना तौर पर हमारी मदद हो रही होती है, हम कई तकलीफों से बच जाते हैं, कई परेशानियों से बच जाते हैं,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو دوسرا علم ہے، علم شرعی یا دینی علم، قرآن و سنت کا علم، یہ ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیزوں کے نام سکھائے تھے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، پھر فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن فرشتے وہ نام نہیں بتا سکے۔ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہنے لگے ہمیں اس کا علم نہیں مگر وہی ہمارے پاس علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم تم سے چونکہ زیادہ ہے علم میں، لہذا تم آدم کے آگے سجدہ کرو، آدم کے آگے جھک جاؤ۔ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ آدم علیہ السلام کو کوئی خدا نہیں مان رہے تھے، یہ تعظیم کا سجدہ تھا کہ ان کی عزت کرو۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کی نہ صرف یہ کہ دنیا میں عزت ہوتی ہے، فرشتے بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ یعنی جو انسان نفع مند علم رکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، فرشتے اس طالب علم کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پر بچھاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم کے لیے نکلتا ہے تو طالب علم سے راضی ہو کر، خوش ہو کر فرشتے اپنے پر اس کے آگے بچھاتے ہیں۔ آبویسلی فرشتے علم الغیب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ بات تو ہم جانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا وہ سچ ہی بتایا اور ایسا ہی ہوگا۔ فرشتے کسی تاجر کے لیے پر نہیں بچھاتے، فرشتے کسی ڈاکٹر کے لیے پر نہیں بچھاتے، فرشتے کسی انجینئر کے لیے پر نہیں بچھاتے، فرشتے کسی بینکر کے لیے پر نہیں بچھاتے، فرشتے طالب علم کے لیے، اسٹوڈنٹ آف نالج کے لیے، جو نفع مند علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو علم کی بنا پر عزت دی تھی، آج انسان کی عزت علم کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے آغاز میں سب سے پہلی دعا جو مانگ رہے ہیں وہ نفع مند علم کی دعا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو آپ خود سوچئے کہ اگر ہم دنیا میں بھی عزت چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت چاہتے ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلا سٹیپ، پہلی سیڑھی، پہلا قدم علم حاصل کرنا ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ، محنت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، کیونکہ علم حاصل کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کیا کریں گے پڑھ کے، شادی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گے، گھرداری ہوگی۔ نہیں، یہ چیزیں تو ٹھیک ہے، تو زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن اصل آپ کی عزت جو ہے نا وہ علم کے ساتھ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا بھی کرنی۔ لیکن یہ بچوں یاد رکھنا کہ صرف اور صرف دنیا کا علم ہماری نجات کے لیے کافی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا، جنت کا لباس دیا اور فرمایا کہ جاؤ جہاں سے جو جی چاہے کھاؤ، صرف ایک درخت کے پاس نہیں آنا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ اب جو شیطان تھا اس نے تو سجدے سے انکار کیا تھا، وہ تو نہیں جھکا تھا آدم کے سامنے، وہ تو بہت جیلس تھا آدم علیہ السلام سے، لہٰذا وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں چلا گیا اور ان کو ورغلانے لگا اور ان کے سامنے طرح طرح کی باتیں رکھی، ان کو سبز باغ دکھائے اور کہا اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو آپ کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اور اس لیے آپ کو روکا گیا کہ کہیں آپ ہمیشہ نہ رہیں۔ تو آدم علیہ السلام بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، اور حوا علیہ السلام اس کی باتوں میں آ کر فَأَكَلَا مِنْهَا، ان دونوں نے اس کا پھل کھا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، جنت کا لباس اتروا لیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اب آپ سوچئے کہ یہ کیوں ہوا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے جنت کا لباس اور جنت کیوں لے لی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کیا تھا۔ آج آپ دیکھیں اس دنیا میں رہتے ہوئے چاہے ہم کتنی بھی بڑی ڈگری کر لیں، کتنا بھی نام کما لیں، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جانتے، اگر ہم آخرت کے بارے میں نہیں جانتے، اگر ہم اپنے قرآن کو نہیں جانتے، ہمارے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، کیسے گزارنی چاہیے، جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے۔ اور وہ میسج کیا ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تو پھر جنت میں جانا مشکل ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے اور وہ گناہ ہمارے ساتھ چمٹا رہتا ہے تو وہ جنت میں جانے میں رکاوٹ بن جائے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے
کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم بھی حاصل کریں، ہم قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں، ہم احادیث مبارکہ سیکھیں، اور صرف سیکھنے کی حد تک نہیں سیکھیں بلکہ ان پر عمل بھی کریں، ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی لا الہ الا اللہ تم نے پڑھ لیا ہے، اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایمان کے بارے میں بھی علم ہو اور عمل ہو، ہماری عبادات بھی صحیح ہوں، ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات بھی صحیح ہوں، ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہماری پوری زندگی سے متعلق ہیں، ان میں ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں۔ کیونکہ اگر ہم نے شیطان کی باتیں مانی تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان خود بھی جنت سے نکال دیا گیا، خود اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں انسان کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور ان کی اکثریت کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گے، یعنی میں ان کو بہکاؤں گا اور یہ میرے پیچھے لگ جائیں گے۔ آج دنیا میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارا دشمن شیطان ہمیں ہر وقت ورغلاتا رہتا ہے۔ ایک اندر ہمارا نفس ہے اور باہر شیطان ہے۔ شیطان جو باتیں کرتا ہے وہ نفس کے اندر وہ باتیں ڈالتا ہے اور ہمارا نفس اس کو قبول کرتا ہے، لہٰذا ہمارے اندر دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہیں شکوک و شبہات اور دوسرے ہیں شہوات۔ شہوات کہتے ہیں خواہشات کو۔ شکوک و شبہات کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں شک ڈالنا، قرآن کے بارے میں شک ڈالنا، طرح طرح کے وسوسے ڈالنا، پتہ نہیں آخرت ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب ہے یا نہیں۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں شیطان دلوں میں شک ڈالتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے مسلمان گھرانوں کے بہت سے بچے جو ہیں وہ اسلام چھوڑتے جا رہے ہیں اور علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم مسلم نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، باقی جو اسلام کے شاعر ہیں ان پر عمل نہیں کرتے بلکہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو شخص بھی اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا ادب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتا ہے، قرآن پر شک کرتا ہے، ایسا شخص تو مسلمان ہی نہیں رہتا۔ آپ سوچ لیں کہ یہ اس طرح کے شک و شبہ جو ہیں وہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان ہمارے دل میں ہر وقت وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کون سی دعا سکھائی گئی ہے؟ وسوسوں کے توڑ کے لیے قرآن کی کون سی سورت سکھائی گئی ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے۔ انسانوں میں سے شیطان کون ہوتا ہے؟ جس کے اوپر شیطان مسلط ہو گیا ہو اور وہ پورا شیطان کا طریقہ اختیار کر کے لوگوں کے دلوں میں خیالات ڈالے، وسوسے ڈالے۔ اب اس کا علاج کیا ہو؟ یعنی جب دلوں میں شکوک و شبہات آئیں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شک و شبہ دور کرنے کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے اور علم نافع حاصل کرنا چاہیے۔ یعنی جس چیز کے بارے میں ہمیں شک آیا ہے اس کے بارے میں ہم کسی علم والے سے پوچھیں، اور جب تک ہمیں کوئی علم والا نہیں ملتا، ہمارے شکوک و شبہات کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، مدد مانگتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میرے دل کے شکوک و شبہات دور کر دے۔ اور اسی طرح ایک دعا ہے وہ بھی آپ پڑھا کریں، وہ دعا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ 3 دفعہ پڑھ کے پوری دعا تو اپنے دل پہ ایسے تھتکارنا ہے، تھو تھو تھو، کیونکہ شیطان جو ہے وہ دل پہ اٹیک کرتا ہے اور دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے۔ دل سے ہمارے خیالات جو ہیں وہ پھر بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں، دل بگڑنے لگتا ہے۔ تو معوذتین صبح و شام پڑھا کریں، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 دفعہ صبح اور شام پڑھا کریں، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد۔ تو انشاءاللہ آپ بہت حد تک شیطان سے پروٹیکٹڈ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یہ دعا جو ہے کم از کم فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے اپنے دل پہ ضرور پھونکیں، تاکہ آپ کے وسوسے ختم ہو، آپ کا شک ختم ہو، آپ پورے یقین کے ساتھ دین پر عمل کریں، تاکہ آپ کی عبادت کے اندر بھی ایک خلوص ہو اور آپ کی عبادت بھی خشوع و خضوع کے ساتھ ہو۔ آپ صرف ماں باپ کے کہنے سے نماز نہ پڑھیں، آپ صرف ماں باپ کے کہنے سے حجاب نہ کریں، بلکہ اللہ کے ڈر سے۔ تو شکوک و شبہات کا علاج تو یہ ہو گیا۔ دوسری چیز جو شیطان دل میں ڈالتا ہے وہ خواہشات ہیں، کھانے کی خواہش، شادی کی خواہش اور سونے کی،
گھومنے پھرنے کی. ایک حد تک تو یہ ساری چیزیں حلال بھی ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے، کھانے کا ایک وقت ہونا چاہیے. سارا دن بس کچھ نہ کچھ کھاتے رہے اس سے انسان کی صحت بگڑ جاتی. اور جب صحت بگڑ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے. اور جب بیمار ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسکول سے چھٹی ہو جاتی، نماز سے چھٹی ہو جاتی، بہت سے اچھے کام ہم چھوڑ دیتے ہیں، سستی ہو جاتی. پھر خواہشات میں اب شادی کی خواہش کی، شادی جلدی ہو جائے. اب شادی کا تو ایک وقت وہ کرنا، شادی تو اسی وقت ہوگی. تو کچھ لوگ پھر حرام رستے اختیار کرنے شروع کر دیتے. لڑکیاں لڑکوں سے ایسے دوستی کرنی شروع کر دیتی کہ بس کوئی بھی مل جائے دوستی کر لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے، ہماری خواہش ہے. اور اس حرام دوستی کو شیطان بہت خوشنما بناتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. کوئی ایسا کام ہی نہ کرو کہ جس سے انسان زنا تک پہنچے. لیکن آپ خود سوچیں کہ اگر بے مہار آزادی دے دی جائے لڑکوں اور لڑکیوں کو، اور شادی کے بغیر ان کی دوستیاں ہوں، اور وہ اکیلے کہیں چلے جائیں، تو پھر لڑکی کی عزت و عصمت کیسے محفوظ ہو سکتی؟ اور یہ برائی کتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی بعض واقعات میں سنتی ہوں لوگوں سے تو میری روح کانپ جاتی ہے کہ اس وقت آزادی کے نام پر اور میری مرضی کے نام پر جس طرح لوگوں نے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کیا ہے، اس کے نتائج بہت ہی خطرناک. پھر آپ دیکھیے کہ خواہشات میں سوئے رہیں. اگر آپ بے وقت سوئیں گے تو کیا ہوگا؟ نمازیں چلی جائیں گی آپ کی. اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ آپ راتوں کو دیر تک جاگیں اور پھر فجر کے وقت سو جائیں، اور اسی طرح دن میں اسکول سے آ کے پھر سو جائیں. ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی. اور پھر آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کا بڑا شوق ہوتا ہے، اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے، لہٰذا ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ نیٹ فلکس سے یا اور سوشل میڈیا سے وہ دیکھتے رہتے ہیں اور اپنے دل کو بہلاتے رہتے ہیں. اب اس میں حرام چیزیں دیکھنا، ننگے جسم دیکھنا، کیا اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتا؟ نہیں دیتا. لیکن بہت سے لوگوں کو ڈر ہی نہیں لگتا، اور اگر کسی دن پکڑ ہو گئی تو پھر تو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے اپنے دل کی حفاظت کرنا اور دل کی صفائی کرنا بے حد ضروری ہے، اور وہ صفائی صرف قرآن کرتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم قرآن میں سے وہ اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. اور یہ کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور ہے، سینوں کی یعنی دل کی بیماریوں کی شفا. دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ جیسے انگزائٹی، ڈپریشن، اداسی، خوف، وحشت. یہ ساری چیزیں جب دل کو لگتی ہیں، یعنی دل بیمار ہوتا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ پھر انسان کس طرح اچھی طرح ورک کر سکتا ہے. وہ نہ دنیا کا فائدہ مند علم حاصل کر سکتا ہے اور نہ دین کا. پھر آپ دیکھیں کہ جو کھانے کی خواہش ہے، اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ اب گھر کا کھانا ہی نہیں کھانا چاہتے. خاص طور پہ بچے، ینگسٹرز، وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت ان کو میکڈونلڈ ملے یا کوئی اور باہر کا کھانا ملے، چاہے ریڑھی چھابڑی والے کا ہی کیوں نہ ہو، وہ کھا لیں گے، گھر کا نہیں کھانا. تو کھانا صرف خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتا، کھانا صرف لذت کے لیے نہیں ہوتا، کھانا صرف مزے کے لیے نہیں ہوتا. کھانا کس لیے ہوتا ہے؟ طاقت حاصل کرنے کے لیے، صحت بنانے کے لیے. تو ہیلدی ڈائٹ لینی چاہیے. لیکن ہیلدی ڈائٹ کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ مزہ نہیں آتا اس میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہر روز صبح دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا. دوسرا رزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق. رزق ہر وہ نعمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے دیتا ہے، چاہے مال ہے، چاہے علم ہے، چاہے کھانے کو ہے، چاہے محبت ہے، کیئر ہے، لو ہے، یہ سب رزق ہے. تو رزقا طیبا، اللہ ہمیں پاکیزہ رزق عطا کر، محبت کا بھی پاکیزہ رزق عطا کر، مال بھی حلال عطا کر، اور کھانا بھی ہمارا صاف ستھرا ہو. تو یہ دعا صبح صبح ہر بندے کو مانگنی چاہیے، کیونکہ کھائے بغیر تو دن نہیں گزرتا نا، کھائے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، انسان ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ رزق مانگیں، اور اگر انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ اسے دوسروں میں بھی بانٹے. پھر تیسری چیز کیا مانگتے تھے؟ عملاً متقبلا، ایسا عمل جو قبول ہو جائے. یعنی دن بھر میں جو بھی تھکوں، محنت کروں، کام کروں، اللہ تعالیٰ آپ اسے ایکسپٹ کر لیں اور میری نیکیوں میں اسے لکھ دیں. یہ تو آپ کو پتا نا کہ فرشتے کرامن کاتبین ہمارا نام اعمال لکھ رہے ہیں. کس کس کو پتا ہے؟ ماشاءاللہ اکثریت کو پتا ہے کہ فرشتے ہمارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں. ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ لکھتے چلے جاتے ہیں. اور اگر ہم ایسے عمل کر رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور وہ بھی وہ اس میں لکھ دیں، تو قیامت کے دن اس اعمال نامے کو دیکھ کے کس قدر شرمندگی ہوگی، کس قدر پریشانی ہوگی کہ یہ ہم زندگی بھر کیا کرتے رہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ ہم یہ دعا سیکھ لیں. میں آپ کو کہلوا دیتی ہوں، آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں. اللہم
انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ دعا فجر کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کریں گے. اس سے آپ کی زندگی میں بہت فائدہ پہنچے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. تو حضرت آدم کو تو علم سے عزت ملی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا؟ خوابوں کی تعبیر کا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا؟ توحید کا، جس کی وجہ سے انہوں نے نمرود کو علم میں شکست دی تھی. سلیمان علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا؟ جانوروں کی بولیوں کا، چیونٹیوں کی بولیوں کا، ان کی زبان سمجھتے تھے. اور داؤد علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا؟ لوہا ان کے ہاتھوں میں موم کی طرح نرم کر دیا گیا اور اس سے وہ بڑی بڑی چیزیں بناتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو کون سا علم دیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کا علم دیا تھا اور ان کو فضیلت دی تھی، اور اس کے علاوہ ان کو پرندے بنا کے اس میں پھونک مار کے اڑانے کا اور مردوں کو زندہ کرنے یہ علم بھی دیا تھا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و سنت کا علم دیا گیا تھا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، کہ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہ تھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انبیاء اپنے پیچھے ایک وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں. وہ وراثت کیا ہے؟ علم کی وراثت ہے. یعنی امت کے لیے جو چیز چھوڑ کے گئے وہ علم تھا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر علم حاصل کر کے وہ وراثت حاصل کرنی چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنایا تھا. انسانوں میں سے ان انسانوں کو عزت دیتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے؟ نہیں ہو سکتے، بالکل. اور انسان اس حالت میں دنیا میں آتا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کو سکھاتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ کیا تھی؟ قلم. یس. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا: عرش، قلم، آدم اور جنت عدن. پھر تمام مخلوق سے کہا کہ تو ہو جا، بن جا، اور وہ ہوگی کن سے. یعنی چیزیں ہاتھ سے بنائی، باقی ساری چیزیں کیا ہے؟ کن کہہ کے بنائی. اب یہ جو عرش ہے یہ مخلوق میں سے سب سے بڑی چیز ہے. پوری جو دنیا ہے نا ان سب کی چھت ہے، ہر چیز اس کے نیچے ہے اور رحمان اس پر بلند ہے. دوسری چیز اللہ نے قلم بنائی. قلم کو اللہ نے بڑی عزت دی. اس سے کہا لکھو. اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دو، جو کچھ ہونے والا سب لکھ. یعنی یہ اس وقت جو بارش ہو رہی ہے، میں جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوں اور جو کچھ میں بول رہی ہوں، یہ سب دنیا جہان کے بننے سے، کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے ایک کتاب میں لکھ دیا گیا تھا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے اور وہ علم لکھا ہوا ہے. یہ اسی علم کی طرف اشارہ ہے. تیسری چیز جس کو پیدا کیا اللہ نے وہ آدم علیہ السلام تھے، ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. چوتھی چیز جنت عدن. اب اگر کوئی شخص جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قلم سے علم حاصل کرنا چاہیے اور پھر اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی اطاعت کر کے جنت کی طرف رخ کرنا چاہیے. یعنی جو شخص علم حاصل کرے گا، قلم کا استعمال کرے گا اور آدم علیہ السلام کے طریقے پہ چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عدن میں پہنچا دے گا. آدم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ جب شیطان نے ان کو اس درخت کا پھل کھلا دیا اور انہیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اب ہم سے راضی نہیں، تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ توبہ کی تھی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. وہ کون سے کلمات تھے؟ کسی کو آتے؟ جی بتائیے. شابش. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قیامت کے دن خوف اور غم سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ہم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی تعلیم حاصل کریں. لیکن اگر اسکول میں پورا قرآن نہیں ہو سکتا تو آپ اپنی نیت کر لیں کہ میں زندگی میں کہیں پر بھی ہوں گی
میں نے پورا قرآن اچھی طرح ترجمے اور تفسیر سے پڑھنا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا فرمایا اور مجھے اس زندگی میں کیا کچھ کرنا ہے، اور وہ انشاءاللہ آپ کے لیے علم نافع ہوگا، جس سے آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بہت سی گائیڈنس ملے گی، کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب رہنما ہے، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور اللہ تعالیٰ فرمائے تم نے اتنی کتابیں پڑھی، اتنا ٹائم تم نے پڑھایا، تمہارے پاس وقت نہیں تھا کہ تم قرآن بھی پڑھ لیتے ایک دفعہ؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسے ٹیچرز تلاش کریں کہ جو آپ کو کم از کم قرآن کا لفظی ترجمہ سارا یاد کرا دے۔ رٹنے کی ضرورت نہیں، پہچان کے ان لفظوں کا ترجمہ کریں، کیونکہ زندگی کے گزرتے تو پتہ نہیں چلتا، اور سیکھنے کی چیزیں ہمیں بہرحال سیکھنی ہے۔ سیکھنے کی چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو سیکھنے کی وہ توحید ہے کہ اللہ از ون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک ہونا۔ دوسری چیز، کیونکہ اکثر لوگ اللہ کے بارے میں معرفت نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ پھر دوسری چیز ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، ناظرہ بھی اور ترجمے سے بھی، اور یہ اشرف العلوم ہے۔ ایسے لوگ افضل ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ پھر ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن سیکھنا دنیا و ما فیہا سے بہترین عمل ہے، بس اس کے لیے انسان کو اپنی زندگی سے سستی نکالنی ہوگی، صبح کی نیند چھوڑنی ہوگی اور قرآن کی دولت حاصل کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، لہٰذا ہم میں سے کوئی حجت نہیں کر سکتا۔ کیا ہے آسانی؟ سورۃ القمر آیت 17 میں فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ہدایت حاصل ہوگی، شاباش، پیچھے سے کوئی بولا ہے، سکون قلب ملے گا، اور شاباش زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے گا، اور کامیابی دنیا اور آخرت کی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ ابن رجب کہتے ہیں، نفلی اعمال میں عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے، اور اس کو غور و فکر، تدبر اور خوب سمجھ کے سننا ہے۔ پھر جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سکینت نازل ہوتی ہے، قرآن کی بدولت ہدایت ملتی ہے، پھر جان مال اولاد میں برکت ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کے فائدے ملتے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنی بات کا اختتام اسی پر کروں گی کہ ہمیں دو کام آپ نے آج شروع کرنے، ایک تو فجر کے وقت کی دعا انشاءاللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اور دوسرا یہ کہ قرآن کو میننگ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو لوگ پڑھ چکے ہیں وہ دوسروں کو پڑھائیں، چاہے کسی ایک کو سکھائیں، کیونکہ زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ وہ علم جو انسان اپنے پیچھے کسی کو سکھا کے چھوڑ جاتا ہے وہ مرنے والے کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جس کا ثواب ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو انسان جب علم نافع حاصل کرتا ہے نا تو اس کی بدولت انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان آتی ہے، انسان اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف چلا جاتا ہے، صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، صحیح اور غلط کا فرق پتہ چلتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے، کوئی بات کرنا چاہیں، کچھ ایڈ کرنا چاہیں، کچھ بتانا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں، یو آر ویلکم۔ پردے کے بارے میں آپ کے پاس کاپی پین ہے؟ سب کے گھر میں قرآن مجید ہے، ترجمے والا بھی ہے۔ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ وہ آیتیں آپ خود جا کے پڑھیں، وہ آیتیں خود جا کے پڑھیں آپ۔ سورۃ نور کی آیت ہے 31 اور 32، اور سورۃ الاحزاب کی ہے 59، ٹھیک ہے، آیت نمبر 59 سورۃ الاحزاب۔ ان آیتوں کا ترجمہ پڑھیں، اس میں واضح حکم لکھا ہوا۔ اس کے علاوہ آپ میرا لیکچر سن سکتے ہیں، ہم پردہ کیوں کریں، ہم پردہ کیوں کریں، وائی۔ آپ کو ایک ایپ ہے قرآن فار آل، اس میں میرے سارے لیکچرز کی سیریز موجود ہیں، اس ایپ میں، وہاں سے بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ایپ ہے لرن قرآن، لرن قرآن، اس میں ایک ایک آیت کا لفظی ترجمہ اور تفسیر دی گئی ہے، چنکی کی ہوئی ہے، ہر آیت کو سپلٹ کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک آیت روز کی سننا چاہے تو اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ ایک چیز پردہ کرنے والے بھی دھیان رکھیں کہ جیسے میں بھی پردہ کرتی ہوں، لیکن جہاں صرف خواتین ہوں وہاں پر نقاب لے کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے دوسرے لوگوں کو الجھن ہوتی ہے۔ بچوں کو آپ پڑھائیں گے، اگر آپ کے منہ پہ نقاب ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی پوری طرح بات، اور کوئی ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے،
اور ہر جگہ ان کی تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے. اور آدم علیہ السلام تو زمین پہ پہلے انسان تھے. اور اگر ہم یہ بات مان بھی لیں اس کا کیا فائدہ؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے تو کہیں بٹھا دیا تھا کہ اتنے ہزار سال گزریں گے تو پھر آپ کو بھیجیں گے. یہ اس طرح کی باتیں من گھڑت ہیں. ٹھیک ہے. ہاں والعصر ان الانسان لفی خسر، کیونکہ اس کے بعد جو بات کی گئی ہے نا، قسم زمانے کی، انسان یقیناً خسارے میں، نقصان ہو رہا ہے اس کا. کیونکہ یہ زمانہ کیا، وقت، یہ وقت گزرتا جاتا ہے اور جتنا جتنا وقت گزرتا جاتا ہے اور ہم ضائع کر دیتے ہیں انسان لاس میں ہے. یہ وقت ایک دولت ہے، اگر اسے استعمال نہیں کرتے تو یہ ضائع ہو جاتی. ہر روز آپ کو 24 گھنٹے ملتے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک دولت کی طرح ہے. اور اگر آپ ان 24 گھنٹوں کا استعمال نہیں کرتے صحیح طور پر، کچھ گھنٹے سو کے گزار دیتے ہیں، کچھ باتوں میں، کچھ کھانے میں، کچھ دوستوں سے ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں، باقی کیا رہ جائے گا؟ آپ نے اس میں نیک عمل کتنے کیے، کیا کمایا؟ تو جیسے اس کی قسم کھائی گئی. اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جیسے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے اللہ نے، والفجر ولیال عشر، رات کی قسم کھائی ہے. تو وہ ان چیزوں کو گواہ بنانے کے لیے. عورتوں کو مسجد جانا چاہیے کہ نہیں تراویح کے لیے؟ اگر عورت خود حافظ ہے اور گھر میں پڑھ سکتی ہے تو ضرور پڑھ لے، ہر روز ایک ایک سپارہ پڑھ لے. اور اگر اس کو قرآن حفظ نہیں ہے اور کسی کے پیچھے پڑھنا ہے تو گھر میں کوئی انتظام نہیں تو پھر مسجد چلی جائے، لیکن اکیلے نہ جائیں، رات کا وقت ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ کہ شوہر یا باپ کی اجازت کے ساتھ جائیں اور لباس صحیح پہن کے جائیں. جی بیٹا، چاہے دل مانے یا نہ مانے، پڑھتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کوئی کہے کہ میرا دل نہیں مانتا تو کیا فائدہ نماز پڑھنے کا؟ نہیں، یہ نماز فرض ہے، ڈیوٹی ہے. اور آپ پڑھتے رہیں گے نا، پھر آپ کا دل بھی کرنے لگ جائے گا کیونکہ آپ کو مزہ آنے لگے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا کہ یہ کرے گا. ان کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا کہ ہم یہاں آج بیٹھے ہوں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم کی بنا پر اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے، کیونکہ وہ اس کا علم مکمل ہے. اس کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ انسان کیا کیا کریں گے. یہ ایسے ہی ہے، مثلاً میں یہاں بیٹھی ہوں اور وہاں ایک بچہ ہے چھوٹا سا، کرال کر رہا ہے اور سامنے ایک چھری پڑی ہے، تو مجھے یہ پتا ہے کہ بچہ اگر ادھر کرال کر کے گیا تو چھری ضرور اٹھانی ہے. کیا میں نے بچے کو کہا چھری اٹھاؤ؟ حکم تو نہیں دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم تو کامل ہے، میں تو اپنے چھوٹے سے تجربے سے بتا رہی ہوں کہ یہ ایسے ہوگا. تو اسی طرح یہ تقدیر سے متعلق سوال ہے. تقدیر کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ تقدیر اللہ کا علم ہے، علم کامل، جو چیزوں کے ہونے سے پہلے ہی اس کو پتا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ علم لکھا ہوا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس درخت کو کھانے سے کیوں منع کیا تھا؟ ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ بات مانتے ہیں یا نہیں. یہ ان کا امتحان تھا. ہماری زندگی میں بھی جو آزمائشیں آتی ہیں نا، وہ ہمارے لیے ایک امتحان ہوتی ہیں کہ ہم اس میں اللہ کو ناراض تو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو زندگی میں بہت کامیابی عطا کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کالج کو بہت ترقی دے. اس کے